बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। मोमिनीन इकराम, सामीन मोहतरम, नाज़रीन गिरामी क़द्र, तलाश हक़ की एक नई सीरीज़ के साथ, एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत आलिया में हम हाज़िर हैं। जैसा कि हमने अपने प्रोमो में आपके सामने ये वादा किया था कि इंशाअल्लाह हम तमाम वो अशकालात, तमाम वो शुबहात और तमाम उन सवालात का जो मज़हब जाफ़रिया पे किए जाते हैं सोशल मीडिया पे या आज के डिजिटल मीडिया पे, उनका आसन और मुदल्लल अंदाज में जवाब दे सके। खुदावंद मुतआल ने कुरान में उम्मत को ये हदायत की है और रसूल के ज़रिए ये पैगाम पहुँचाया है कि मेरा हबीब, इनसे कह दीजिए कि मैं आपसे अजर रिसालत की अदायगी कुछ नहीं मांगता, सिर्फ ये कि मेरे कुर्बा से मवद्दत की जाए। खुदा ने उम्मत को मकरूज किया है कुर्बा से मवद्दत के लिए। खुदा ने वाज़े हुक्म इरशाद फरमाया है और ये कुरान की आयत भेज के ऐलान किया है कि मेरा हबीब, जो भी आपने कार्य रिसालत अदा किया उसकी एक ही सूरत में आज ये उम्मत दे सकती है, अगर ये आपके कुर्बा से मवद्दत करे, आपके अहले बैत से मवद्दत करे, आपके अहले बैत से प्यार करे। मेरे मोहतरम नाज़रीन गिरामी क़द्र, यकीनन तमाम मुसलमान ये दावा करते हैं कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, हम खानवादा रसूल से मवद्दत करते हैं, लेकिन मवद्दत और मोहब्बत मुतकाज़ी है और ये तकाज़ा रखती है कि जिनसे मोहब्बत की जाए उनके दुश्मनों से नफ़रत का ऐलान भी किया जाए, उनके दुश्मनों से बरात भी की जाए। जैसा कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और इब्लीस पे लानत करते हैं, हम हज़रत इब्राहीम से मोहब्बत करते हैं और नमरूद से नफ़रत का ऐलान करते हैं। जहाँ हम हज़रत मूसा की बात करते हैं तो वहाँ हम फ़िरऔन की मज़म्मत करते हैं। जहाँ हम रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल पढ़ते हैं तो वहाँ उनके दुश्मनों अबू जहल, अबू लहब से अपनी नफ़रत का ऐलान करते हैं। तो तकाज़ाए मवद्दत और तकाज़ाए मोहब्बत ये है कि अगर हम जनाब सैयदा से मोहब्बत करें तो हमें देखना होगा कि जनाब सैयदा किन से राज़ी थी और किन से नाराज़ थी। जैसा कि अय्याम फातिमिया है और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जनाब सैयदा के चाहने वाले, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं, वो ये जानते हैं कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा अपना आखिरी वक्त इंतहाई मजलूमियत में गुजार के इस दुनिया से चली जाती हैं। जनाब सैयदा वो हस्ती हैं, जनाब सैयदा वो खातून हैं कि जिनमें जो रसूल की 4 बेटियों के कायल हैं, वो भी जनाब सैयदा के फ़ज़ाइल से इनकार नहीं करते। वो ये मानते हैं जनाब सैयदा की इस्मत, जनाब सैयदा की तहारत, जनाब सैयदा की इफ़्फ़त, जनाब सैयदा की इबादत, जनाब सैयदा को खातून जन्नत, उनके बेटों को जवानान जन्नत का सरदार, उनके शौहर को अमीरुल मोमिनीन तस्लीम करते हैं। अगर ये तमाम बातें तस्लीम की जाती हैं और जनाब सैयदा के फ़ज़ाइल और मनाक़ब का ऐलान किया जाता है, तो वहाँ एक जगह पे आके एक एतराज़ उठ जाता है, एक जगह पे आके खामोशी छा जाती है। वो ये है कि बादज़ रसूल जनाब सैयदा अपने एक हक के मिरास के लिए खलीफा के दरबार में जाती हैं, वहाँ एक सवाल करती हैं। उसके बाद एक तारीखी वाक़या है जिसको फरामोश नहीं किया जा सकता, जिसको अहले सुन्नत की कुतुब ने मतवातर नकल किया गया है और ये वाज़े तौर पे ऐलान किया गया है कि जनाब सैयदा जो हैं वो अपने मुतालबा के लिए दरबार में गई हैं। उसके बाद जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाजे पे आके जनाब सैयदा के दरवाजे को जलाया जाता है, जनाब सैयदा के दरवाजे पे आके धमकियां दी जाती हैं और जनाब सैयदा एक मजलूमाना जिंदगी गुजारते हुए जनाब सैयदा शहादत नोश फरमा देती है। अब हमारा सवाल है उम्मत मुसलमान से, हमारा सवाल है तमाम अहले इस्लाम से कि हमें बताया जाए कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का जो आखिरी वक्त था वो क्या असबाब थे। वो जनाब सैयदा इतनी मजलूमाना जिंदगी गुजारती हैं कि उनका दरबार में जाके सवाल करने से लेके आज जन्नतुल बकी में उनकी खामोश कब्र मुबारक चीख चीख के मुसलमानों से सवाल कर रही है। यह अय्याम फातिमिया है, इसमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत करने वाले मुसलसल तज़किरा करते हैं जनाब सैयदा का, क्योंकि वाक़या करबला को खामोश करवा दिया जाता और उमवी हथियार और अब्बासी बादशाह वाक़या करबला को कभी उजागर न होने देते। लेकिन क्या कहने ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा के कि उन्होंने वाक़या करबला जो एक जंगल में हुआ था उसे छुपने नहीं दिया, एक सहरा में जो वाक़या हुआ था उसे खामोशी रहने दिया और तमाम दुनिया के अहले बैत के चाहने वाले
محرم الحرام میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنی محبت کا جیسے اظہار کرتے ہیں، اس اظہار کی وجہ سے آج دشمنان مکتب بھی یزید کا دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو ہمیں شدت کے ساتھ اس بات کی طرف مسلمانوں کو ان کی توجہ کو مبذول کروانا ہے کہ ایام فاطمیہ میں آپ ہمارے اہل سنت برادران ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے ساتھ مل کے ایام فاطمیہ میں ان حقائق کو تلاش کریں کہ آخر جس رسول کی بیٹی کو آپ بھی سیدۃ النساء العالمین مانتے ہیں، جنہیں خاتون جنت مانتے ہیں، آخر ان کے ساتھ یہ مظلومیت ہوئی تھی؟ کیا یہ من گھڑت واقعہ ہے؟ کیا یہ تمام حقائق جو آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں کیا یہ آپ کی کتابوں میں نہیں ہے؟ اگر یہ ہیں تو اس میں آپ کو تھوڑی سی دقت، تھوڑی سی مشقت کرنی پڑے گی اور ان حقائق کو تلاش کرنا پڑے گا۔ آج تلاش حق پروگرام میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے قبلہ و کعبہ سرکار حضرت علامہ شہریار رضا عابدی صاحب کو درخواست کی اور انہوں نے ہماری درخواست کو قبول کیا۔ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ انتہائی احسن اور مدلل انداز میں ایک دبانگ لہجے میں جو مذہب شیعہ اور مکتب تشیع کا تحفظ کر رہے ہیں اور مذہب تشیع پہ اٹھنے والے تمام اعتراضات کا بڑے جرت مندانہ اور دلیل کے ساتھ جواب دے رہے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم یا علیہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے مزاج؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ قبلہ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے لیے وقت نکالا۔ یقیناً آپ کی ایام فاطمیہ ہے، آپ کی مجالس کی مصروفیت، آپ کی علمی مصروفیات میں سے آپ نے وقت نکالا، میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں اپنی ٹیم کی جانب سے کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ قبلہ جیسا کہ ایام فاطمیہ ہے اور ایام فاطمیہ میں مختلف قسم کے سوشل میڈیا پہ سوال اٹھتے ہیں، ان سوالات میں سے ایک سوال جو مسلسل پچھلے 2 سال سے گردش کر رہا ہے وہ سوال یہ ہے کہ یہ ایام فاطمیہ اصل میں ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ وقال اللہ تعالی وهو اصدق القائلین قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرنے والوں کی خدمت میں بضعۃ الرسول، رحانت الرسول، ام ابیہا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت پر تعزیت پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس جانب توجہ دینی چاہیے کہ سوال کرنے والا کون ہے اور وہ سوال کرنے سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جی تو عموماً سوال کرنے والے جو بعض دفعہ ہمیں عزاداری امام حسین پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا عزاداری کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ایام اور شہادت در حقیقت جرنلی آ جاتے ہیں عزاداری اہل بیت علیہم السلام کے ضمن میں، اور پھر یہ عزاداری اہل بیت علیہم السلام یا بالفاظ دیگر اور وسیع کیا جائے تو عزاداری محمد و آل محمد علیہم السلام، تو پھر اس میں شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر ہوگا جدا گانا، شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بھی ذکر ہوگا، شہادت مولا امیر المؤمنین، شہادت امام حسن، شہادت امام حسین اور باقی ائمہ علیہم السلام کی شہادت۔ بے شک۔ اور جیسا کہ آپ نے فرمایا اور بہت ہی اچھا فرمایا، خداوند تبارک و تعالیٰ بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے، کہ کربلا کی سرزمین میں جو واقعہ ہوا کہ جسے حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے چھپنے نہیں دیا، بلا شک اگر شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد یزید رسول و آل رسول سے بغض کرتے ہوئے حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو در بدر نہ پھراتا، تو پھر واقع کربلا، شہادت امام حسین اور مصائب امام حسین یہ سب مشکوک ہو جاتے۔ مثال کے طور پر وہ کہہ دیتا کہ یہ لوگ کوفہ آئے تھے، کربلا آئے تھے، راستے میں ایک طاعون اس زمانے میں بہت پھیلتا تھا، اس زمانے میں بھی وائرل انفیکشن اور بیکٹیریل انفیکشن ہوتے تھے، یہ سب کے سب ختم ہو گئے۔
تو آج جی یہ ڈسکشن ہو رہا ہوتا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کسی وائرل انفیکشن یا بیکٹیریل انفیکشن یا تعاون وغیرہ کی وجہ سے دنیا سے گئے یا کسی نے مارا، لیکن یزید ملعون خبیث پلیت لعنت اللہ علیہ نے بے شمار اسیران کربلا کو اسیر کرنے کے ذریعے سے یہ چاہا تھا کہ ان کو رسوا کریں، ان کو حقیر گردانیں، ان کی توہین کریں. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیوں کو بندھا ہوا اور بے چادر اور بعض جگہ حتیٰ بے مخنا بازاروں میں پھرایا گیا، تو یزید نے در حقیقت اپنے ہی مظالم کو آشکار کر دیا، اور خصوصاً کب کہ جب دمشق میں ان لوگوں کو لایا گیا، بندھا ہوا اور سر امام حسین کو تشت میں رکھا گیا، اور وہ اپنی عصا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک اور لبہائے مبارک پر مستقل مار رہا تھا. اور یہی عمل کوفے میں عبید اللہ ابن زیاد ملعون خبیث پلیت نے بھی کیا. بے شمار بے شمار. اور انہی مصائب کی وجہ سے واقع کربلا چھپ نہیں سکا، بے شک. اور آج ہر شخص جانتا ہے. اور اس بارے میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں جب یزید کا نام آ گیا ہے تو کبھی بھی یہ نادانی نہ ہو کہ واقع کربلا کا دار و مدار صرف یزید پر ہے. بے شک. واقع کربلا نتیجہ ہے رسول اور آل رسول سے بغض کا، ان منافقین کا کہ جو اشرف الانبیاء کے دور میں ایمان لائے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے، یہودی اور عیسائی علماء سے وہ کانٹیکٹ میں تھے، اور بہت سارے یہودی اور عیسائی اس بات کو جانتے تھے کہ اشرف الانبیاء یہی ہیں، یہی خاتم الانبیاء ہیں، اور یہی پاور میں آئیں گے. لہذا وہ لوگ داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد انہوں نے نقصان پہنچانا چاہا. تو واقع کربلا در حقیقت نتیجہ ہے 50 سال بغض رسول آل رسول کا. بے شک. یہ جو بعض دفعہ بعض لوگ یزید کی مذمت کرتے ہیں اور واقع کربلا کو مکمل طریقے سے یزید پر ڈالتے ہیں، اور ہم بھی بعض ہمارے نادان لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ یزید سے اظہار برات کر رہے ہیں، جبکہ ان کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ یہ ظاہر کیا جائے کہ 60 ہجری سے پہلے سب کچھ صحیح تھا. کچھ لوگ ذرا سا آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جو بھی پرابلم ہوئے وہ بنو امیہ نے کیے، یعنی بنو امیہ کے آنے سے پہلے سب کچھ صحیح تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے. اصل پرابلم جو شروع ہوئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوئے. بالکل صحیح. انہیں قتل کرنے کی کوشش کی گئی واقعہ عقبہ میں. تو یہ ہم تفصیل اس وجہ سے بیان کر رہے ہیں کہ واقع کربلا مکمل سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ طلقاء کو نہ جانا جائے، یعنی بنو امیہ کے وہ لوگ کے جو مجبوراً ایمان لائے. اسی طرح سے ابو سفیان کو اور ہندا کو جب تک نہ جانا جائے، ان کی مسلط کی ہوئی جنگوں کو نہ جانا جائے، اس وقت تک کربلا سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی طریقے سے جب تک ہم واقع قرطاس کو نہیں جانیں گے کہ اشرف الانبیاء کی زندگی میں ان کے قول کو حجر اور ہذیان اور بکواس کہا گیا، اور صحیح بخاری کے اردو ترجموں میں بعض جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ برا رہے ہیں، اور برانا اور بڑبڑانا یہ دونوں برابر ہیں. تو جب تک وہ واقعات سمجھ میں نہ آئیں تو اس وقت تک جناب سیدہ کی شہادت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. بالکل صحیح. تو ہوتا کیا ہے کہ ایک اساسی سا موضوع بیان کریں کہ جب ہم کسی ایک واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ جو اہل بیت علیہم السلام سے منسوب ہوتا ہے، تو فوراً لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب تو شیر و شکر تھے، یہ بعد میں ایسا کیسے ہو گیا. تو یہاں پر یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اہل بیت پر بہت زیادہ ظلم ہوا، لیکن اصحاب پر بھی ظلم ہوا جو اہل بیت کے طرفدار تھے. اور جو لوگوں نے اپنا رنگ دکھایا ہے بعد اشرف الانبیاء، وہ اپنا رنگ اشرف الانبیاء کی زندگی میں بھی دکھا چکے تھے. تو یہ ہمیں ساری چیزیں جب ہم کلیئر کریں گے تو ایک پاسبلٹی لوگوں کے ذہن میں آتی ہے کہ واقعا ایسا تو ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. مثال کے طور پر اس میں ہمارا ایک طویل موضوع بھی ہے کہ جب
जनाब अबू बकर की वफ़ात हुई तो हज़रत आयशा ने एक मजलिस मुनक़िद की, अक़ामत नूह, नोहे की महफिल की, जिस पे खलीफे दोवम सियासी ने बाकायदा हमला किया और ख़वातीन को दुर्रों से मारा। और खुसूसन जो मार लगी वो लगी उम्मे फरवा जो बहन थी और फूफी बहन थी खलीफे अव्वल सियासी जनाब अबू बकर की, और फूफी थी जनाब आयशा की। तो यहाँ पे देखा जाएगा जब अपने तरफदारों को कोड़े मार सकते हैं तो फिर और जगह भी पॉसिबिलिटी तो है। तो ये एक हमेशा हम मोमिनीन से कहते हैं कि जब भी मसाइब अहले बैत बयान हो जी तो साथ में उससे पहले किबला, और बाद कुछ एतराज और करने वाले जी 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 आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आई, क्या फरमा रहे थे? जी किबला, जी किबला, जी जी मैं आवाज आ रही है आपको किबला? जी किबला, किबला पिछले साल से एक सवाल जो था वो गर्दिश हुआ कि ये पिछले चंद सालों से जी मैं वही शायद कोई गैर एजेंसियां और किसी के ऐमाम पर ये दिन मनाए जाते हैं। अय्याम मनाने के लिए जैसा कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा साल जो है वो आमुल हुज़्न करार दिया, तो पूरा साल भी गम मनाया रिसालत माब ने, पूरा साल भी रिसालत माब गम की हालत में रहे। तो इन मखसूस दिनों में जो जनाब सैयदा की शहादत के उन्वान के साथ शुरू किए जाते हैं, जिन्हें हम अयाम फ़ातिमिया कहते हैं, तो आप मुख्तसर सी हमें कोई अयाम फ़ातिमिया की तारीख बताएं कि ये अयाम फ़ातिमिया जो है ये इनकी इब्तदा कैसे हुई, या ये अयाम फ़ातिमिया जो है इनकी असल में मारिफत और हकीकत क्या है? जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि जी जाहिर है कि बहुत सारे लोग जो है वो समझेंगे बिल्कुल नई चीज़ है, तो वहीं आ रहे हैं कि ये सारे मसाइब जो हैं ये एक आपस में एक दूसरे से कड़ियाँ मिलती हैं। अब क्योंकि अज़ादारी का असल हदफ ही यही है कि अहले बैत के मसाइब को दुनिया के सामने पेश किया जाए, उनके फ़ज़ाइल को पेश किया जाए। और असल में जो अज़ादारी पे हमले होते हैं वो इस वजह से होते हैं कि जब पता चलेगा लोगों को कि इमाम हुसैन के साथ क्या हुआ, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम के साथ क्या हुआ, तो लोग सवाल करेंगे करने वाले थे कौन? यही वजह है कि सही, अज़ादारी पे हमेशा से हमले होते चले आए। अज़ादारी से क्या मुराद यहाँ पर, यानी अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो दूसरी जानिब हम देखते हैं कि अब जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की अज़ादारी पर अटैक हो रहे हैं, जिनमें से एक अटैक जो है एक साहब ने कि जो अपने आप को इल्मी किताबी कहते हैं और ज़ाहिर करते हैं कि मैं अहले बैत से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन उनकी मोहब्बत जो है बहुत ही पॉलिटिकली है। वो दर हकीकत ये बताना चाहते हैं कि जो हमने पहले तवज्जो दिलाई कि जो भी हुआ दुनिया में और बाद अशरफुल अंबिया वो नतीजा था बनु उमैया का। इस तरीके से वो बचाना चाहते हैं असल मुजरिमों को। सही, और फिर ये कि मैं बनु उमैया को बुरा कह देता हूँ, कभी-कभी मुआविया पर भी एतराज़ कर देता हूँ, लिहाज़ा एक बार्गेनिंग की जाए और बाकियों को छोड़ दिया जाए। तो ये बिल्कुल सोचना सही, कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं या अहले बैत के तरफदार हैं, ना, वो दर हकीकत अपनी इस सोच से कि जो अपने आप को बहुत मुतवाज़िन वो ज़ाहिर करते हैं, वो बनु उमैया पर जराइम को डालकर असल मुजरिमों को बचाना चाहते हैं। तो उनकी ये पॉलिसी ज़हन में रहे। और सही, लोग समझ गए होंगे कौन शख्स, और जी वो बिल्कुल अपने आप को तो कहते हैं इल्मी किताबी, लेकिन दर हकीकत वो अशरफुल अंबिया के मुकाबले में आने वाले जो बाबे थे कि जिन्होंने अशरफुल अंबिया को हजर की, बकवास की निस्बत दी, वो वहां पर भी अशरफुल अंबिया को नहीं बचाते, वो उनको बचाते हैं। तो पता चलता है कि वो बाबे जो कहते हैं ना मैं इल्मी किताबी हूँ, ना ना ना, वो पहले से उन्होंने एक अपना माइंड सेट बनाया हुआ है, वो उसी में रहते हैं। उन्होंने पिछले साल एक एतराज किया था कि जो हजरत फातिमा के अय्याम मनाए जा रहे हैं ये MI6 मनवा रही है। एक तो बड़ी अजीब व गरीब जी बीमारी ये हो गई है कि जो हमारे पास जाहिल किस्म के जो नाम नहाद शिया हैं, यानी अपने आप को शिया जाहिर करते हैं, वो चाहते हैं कि हर चीज़ को जो है वो किसी न किसी एजेंसी पर डाल दिया जाए। तो अब ये अय्याम फातिमिया को भी एजेंसीज पर डाल दिया था। तो वो मौसूफ फरमाते थे कि कोई मुझे 500 साल पहले दिखा दे हज़रत फ़ातिमा की मजलिस। तो हमने फिर उनको 1000 तकरीबन जो मौसूफ जिन्होंने किताब लिखी है वो 1029 साल पहले तो दुनिया से रुखसत हुए हैं।
تو اگر آخری دن بھی کتاب لکھی ہے تو پتہ چلے گا 1029 سال پہلے تک تو ایام فاطمیہ اور مجلسیں ہوتی تھیں جناب سیدہ کی. اب ظاہر ہے کتاب لکھی گئی ہوگی 5 سال 8 سال 10 سال پہلے، تو کہا جا سکتا ہے کہ چلے جی 1030-40 سال پہلے تو کم سے کم ہوتے ہی تھے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جس طرح سے آج شیعوں کو جانا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کی مجالس کی وجہ سے، اور ایک اہم ترین جو شیعوں کی صفت بیان کی جاتی ہے، چاہے وہ انڈیا ہو پاکستان ہو یا کہیں بھی ہو، کہ شیعہ وہ ہیں جو وہ غم مناتے ہیں. کس کا غم مناتے ہیں؟ مثال کے طور پہ انڈیا میں دیہات میں بھی لوگ کہیں گے حسین بابا کا. یہ ایک علامت ہے ان کی. تو ایام فاطمیہ کے بارے میں ایک حوالہ ہے، میں ذرا نکال لوں تاکہ اچھا ہے کہ حرف بحرف میں اس کو پڑھ دوں. جی بالکل. ایک کتاب ہے تثبیت و دلائل النبوہ، اور یہ کتاب لکھی ہے قاضی القضات عبد الجبار ابن احمد حمدانی، اور ان کا انتقال ہوا ہے المتوفہ 415، اور ابھی چل رہا ہے 1444، یعنی 1029 سال پہلے تو یہ موصوف دنیا سے گئے ہیں، 1029 سال پہلے. تو ان کی کتاب سے جو چیز نظر آتی ہے کہ شیعوں کی جو علامت تھی اس زمانے میں وہ حضرت فاطمہ کی عزاداری تھی. اہم ترین علامت یہ تھی کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے وہی بیان کی ہے. تو جزء ثانی ہے، اور یہاں پر یہ موصوف بیان کرتے ہیں، کچھ شیعہ علماء کا ذکر کرتے ہیں جن میں ابی عبداللہ محمد بن نعمان یعنی جناب حضرت شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ کا، اور باقی اور دیگر علماء کا. اور اس کے بعد شیعوں کے لیے کہتے ہیں ہؤلاء بمصر، یہ شیعہ کہاں پر ہیں؟ تو کچھ علاقوں کے نام لیتے ہیں، ان میں سے ایک مصر، وبالرملہ، رملہ میں ہیں. اب یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ فلسطین میں ایک رملہ ہے، ایک رام اللہ ہے، دونوں الگ الگ ہیں، تقریباً 52 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، مائل کا تقریباً. وبسور، سور جو ہے اس وقت لبنان میں ہے. وب اکا، اکا اس وقت جو ہے وہ مقبوضہ فلسطین یعنی اسرائیل میں ہے. وب اسقلان، اسقلان کو اب آج کل کی نئی زبان میں انگلش وغیرہ میں سرچ کرے تو اسے کہتے ہیں اشکلون. البتہ اسقلان کا میں جب بھی ذکر کرتا ہوں، اچھا ہے مومنین کو ایک اور چیز کا بھی علم ہوگا کہ اشکلون میں ایک ہاسپٹل ہے، ہاسپٹل کے لان میں ایک چبوترا ہے، اور اس چبوترے کو جا کر بہت اہمیت دیتے ہیں بوری حضرات، اور وہ جگہ ہے راس الحسین کی. یعنی ایک زمانے میں سر امام حسین کو جب پھرایا گیا تھا اور مصر تک لایا گیا تھا، اور یہ جو اقوال ہیں سر امام حسین کے بارے میں کہ ان میں سے ایک ہے کہ مسجد راس الحسین مصر میں امام حسین علیہ السلام کا سر ہے. تو اتنی بات یہ ہے کہ سر ان کا مختلف جگہ پھرایا گیا تھا اور مختلف جگہ رکھا گیا تھا. تو ان میں سے ایک جگہ جہاں پہ رکھا گیا تھا تو اشکلون میں ایک جگہ تھی، اور وہ آج ایک چبوترے کی صورت میں اسرائیل میں ایک اسپتال کے لان میں ہے، اور وہاں جو ہے خصوصاً انڈیا کے بوری حضرات جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے. یعنی یہاں پر سر لا کے رکھا گیا تھا. البتہ جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ سر امام حسین امام زین العابدین علیہ السلام نے اسیری کے بعد مانگا، اور مانگنے کے بعد وہاں پر اس کو یعنی قبر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی دفن کر دیا تھا. وب اسقلان، وب دمشق یعنی شام میں، وب بغداد. اب آپ دیکھیں کہ مصر سے لے کر لبنان اور فلسطین، اور پھر اس کے بعد شام، اور پھر اب بغداد. وب جبل السماق یعنی ادلب وغیرہ جو شام کا دوسرا حصہ ہے. تو اس زمانے میں ان کے حساب سے کہ وہاں پر شیعہ آباد تھے. اب جو ان کی صفت بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے کل ہؤلاء بہذه النواعی یدعون التشیع ومحبت رسول اللہ واہل بیتہ. ان تمام علاقوں میں جو لوگ ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں. یدعون التشیع، اور کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ محبت اہل بیت کا. یہ ان کی پہلی علامت ہے. لیکن یہ علامت کیا ہے؟ عقیدتی طور پہ، یعنی ان علاقوں کے جو لوگ ہیں
وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، رسول و آل رسول سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اب عملی طور پر کیا ہے کرتے ہیں، تو جو سب سے پہلی علامت انہوں نے بیان کی ہے فَيَبْكُونَ عَلَى فاطمہ، یہ لوگ روتے ہیں فاطمہ پر، وَعَلَى ابْنِهَا الْمُحْسِنِ، اور یہ روتے ہیں ان کے بیٹے محسن پر، الذي زعموا ان عمر قتلہ۔ اب یہاں پر ہم عین عبارت پڑھ رہے ہیں کہ جو انہوں نے وہاں لکھا یبکون علی فاطمہ، تو یہ انہوں نے فاطمہ ہی لکھا ہے، تو ہم عین عبارت پڑھ رہے ہیں، کوئی رضی اللہ وغیرہ نہیں لکھا ہوا انہوں نے۔ وابنہ المحسن، یہاں پر بھی کچھ نہیں ہے، الذی زعموا ان عمر قتلہ، کہ وہ محسن کہ جس کے بارے میں شیعہ یہ گمان کرتے ہیں کہ عمر نے ان کو قتل کیا ہے۔ تو یہاں پر جو پہلی صفت بیان ہوئی ہے شیعوں کی، وہ یہ بیان ہوئی ہے، 1029 سال پہلے کی یہ کتاب ہے۔ اب اس کے بعد جو تہمتوں کا سلسلہ ہوتا ہے تحریف قرآن وغیرہ کا، وہ ہے، اور پھر فوراً اگلی لائن میں آ جاتے ہیں کس کے بارے میں، وَيُقِيمُونَ الْمُنشِدِينَ وَالْمُنَحَّاتِ فِي ذَلِكَ، اور یہ اپنی محفلوں میں کیا کرتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں اور نوحے پڑھتے ہیں، یعنی یہ علامت تھی اس زمانے میں۔ اور پھر اگلے پیراگراف میں آنے کے بعد جو ہے وہ ثم یاخذونہم فی مجلس یسمى مجلس تعزیہ، اور پھر یہ مجالس منعقد کرتے ہیں اور ان مجلسوں کو نام دیتے ہیں مجلس تعزیہ۔ تعزیہ یعنی وہ تعزیت والی، وہ جو اردو میں تعزیہ جسے کہتے ہیں، انڈیا پاکستان میں کاغذ یا لکڑی کا روزہ بنانا نا، یعنی یہاں پر مراد ہے کہ یہ مجلس کرتے ہیں مجلس تعزیت۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ ایام فاطمیہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، اب کتنے دن ہوں، کس طرح سے ہوں، ان میں کمی یا زیادتی ہو سکتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں شور ہو رہا ہے یوم صدیق اکبر فاروق اعظم کا، یہ قطعاً جو ہے وہ دیوبندیوں کے لیے جائز نہیں ہے اس کا دعویٰ کرنا، کیونکہ ان کے نزدیک دن منانا حرام ہے۔ لیکن آپ ان کی منافقت یہ دیکھیں کہ یوم رسول اللہ کیا ہے، عید میلاد النبی حرام، یوم علی کیا ہے، حرام، یوم حسین کیا ہے، حرام، عام بچوں کی سالگرہ کیا ہے، حرام، کسی کا سویم 40واں دن منانا کیا ہے، حرام۔ لیکن سعودی عرب کے سلفیوں سے پوچھا جائے کہ اتنی شدت کے ساتھ اس سال بھی پیغام دیا گیا کس چیز کا، کہ سعودی عرب کے دن کو شان و شوکت کے ساتھ منایا جائے، وہ حرام نہیں ہے۔ یہاں دیوبندیوں سے پوچھا جائے، البتہ ہمارے مومنین کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے دیوبندی اور اہل حدیث، دیوبندی اور یہ سلفی الگ الگ ہیں۔ یہ جو ہم سپہ صحابہ کو وہابی کہہ کر ان کو مجرم قرار دیتے ہیں، تو یہ ہم غلط کرتے ہیں۔ غلط کس اعتبار سے؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ اسرائیلیوں کے یا یہودیوں کے بعض کاموں کو ہم کہتے ہیں یہ عیسائی ہیں۔ یعنی اس وقت فلسطین میں یہودی اگر مارے ہیں فلسطین کے بچوں کو، تو ہم کہیں کہ یہ بڑا ظلم کیا عیسائیوں نے، تو اس کا مطلب ہے ہم فلسطین کو ریلیف دے رہے ہیں، وہ سوری اپنا اسرائیل کو ریلیف دے رہے ہیں، اسرائیل کو ہم ایک طرح سے اس کے جرم کو کم کر رہے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جتنی دنیا بھر میں دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ اکثر دیوبندی ہیں، اور یہ طالبان پاکستان کے ہوں، افغانستان کے ہوں، لشکر جھنگوی ہو، لشکر سب جو ہیں دہشت گرد سپاہ صحابہ وغیرہ، سب لوگ دیوبندی ہیں۔ ان کی اگر آپ دیکھیں آئیڈیالوجی تو ان میں آپ کو نفاق نظر آئے گا۔ نفاق کس قسم کا ہے کہ جب یہ انڈیا میں ہیں، مثال کے طور پر پاکستان کی تحریک چل رہی ہے، تو پھر یہ نہرو کے ساتھ ہیں اور قائد اعظم کو کافر اعظم کہہ رہے ہیں۔ جب پاکستان بن گیا ہے تو وہاں والے دیوبندی سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں، اور یہاں والے دیوبندی جو ہے وہ پاکستان میں نظام اسلامی کی بات کر رہے ہیں۔ اب یہاں والے دیوبندی کہہ رہے ہیں پاکستان میں نظام اسلامی ہونا چاہیے اور افغانستان میں بھی نظام اسلامی ہونا چاہیے، لیکن ایران میں سیکولرزم ہونا چاہیے۔ تو یہ ان کا آپ کو ہر جگہ الگ الگ ایک نفاق نظر آئے گا۔ تو اب آپ ان کا جو اصل نفاق ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایام منانا حرام ہے، کب؟ کہ جب رسول آل رسول کے ہوں۔ لیکن یوم صدیق اکبر ہو، یوم فاروق اعظم ہو، یوم ذوالنورین ہو، آپ دیکھیں کہ اس کے لیے تحریک چل رہی ہے۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ بابا اگر حرام ہے تو واضح کو حرام ہے، کیوں منانا چاہ رہے ہو؟
تو یہ ان کا اصل پرابلم ہے کہ آل رسول کے ذکر کو ختم کرنا ہے، بالکل صحیح، اور ان کے مقابلے میں دشمنان رسول آل رسول کے ذکر کو لانا ہے۔ ان کے اس ہدف میں جو سب سے بڑی مشکل پیش آتی ہے وہ عزاداری ہے جرنلی، چاہے وہ عزاداری کے جناب سیدہ ہو، چاہے وہ عزاداری جناب سیدہ ہو، چاہے وہ عزاداری امام حسین ہو، چاہے وہ عزاداری کسی بھی معصوم کی ہو، اصل ان کا پرابلم یہ ذکر ختم کرنا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا قبلہ، جس طرح آپ نے بڑے اچھے اور بڑے آسن انداز میں بات کو مکمل کیا کہ یہ تمام تذکرہ جو واقعہ کربلا کا ہے یہ 61 ہجری نہیں، یہ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ تمام فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا، جس کی آپ نے واضح مثال جو ہے وہ واقعہ عقبہ کو دیا اور واقعہ کرتاس۔ پھر اس کے بعد کھل کے جو پہلا ظلم ہوا وہ بعد از رسول جو ہے وہ بنت رسول جناب سیدۃ النساء پہ ہوا، اور یہ یہاں سے ظلم کی ایک ایسی تحریک چلی کہ یہاں سے یہ سلسلہ بڑھتا بڑھتا آخر یہ 11ویں امام کی شہادت تک یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا، اور مسلسل اہل بیت علیہ السلام پر ظلم و ستم ہوتے رہے۔ لیکن جتنے بھی معصومین علیہ السلام ہیں انہوں نے سب سے زیادہ جو بار بار تذکرہ کیا ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت بیان کرنے پہ، اور جناب سیدہ کی مظلومیت بیان کرنے والے کا بہت زیادہ اجر جو ہے وہ معصومین کی زبان سے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد سہلہ میں جو مقام ہے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کا، اس کے لیے وہ روایت مخصوص ہے کہ جب ایک بڑھیا جو ہے وہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے قاتلوں پہ لعنت کرتی ہے، اور امام جا کے وہاں پہ آ کے محراب میں اور مصلے پہ اس کی آزادی کے لیے دعا کرتے ہیں، تو معصومین علیہ السلام نے پہلے دن سے مسلسل ہمیں یہ آشکار رکھا تھا کہ یہ سب سے مشکل ترین امر ہے زمانے پہ جناب سیدہ کی مظلومیت کو اجاگر کرنا۔ تو تھوڑی سی کچھ اس بارے میں روشنی ڈالیے گا کہ معصومین علیہ السلام نے جناب سیدہ کی مظلومیت جو ہے اس کے تذکرہ کرنے کے لیے کیا کیا حکم دیے؟ جی دیکھیں، معصومین علیہ السلام نے جو جرنلی جس جانب توجہ دلائی ہے کہ فضائل بیان ہوں، معصومین کے مصائب بیان ہوں اور دشمنوں کو بے نقاب کیا جائے۔ پھر اس میں جو تاکید ہے تو وہ دو موضوعات میں بہت زیادہ ہے، ایک شہادت امام حسین علیہ السلام میں، اور ایک جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت اور مظلومیت۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ جو زیادہ اہتمام نظر آتا ہے وہ بھی بے حکم معصومین علیہ السلام ہے، وہ واقع کربلا کے لیے نظر آتا ہے۔ اچھا وجہ کیا ہے؟ تو اس کو ہم پہلے ذرا سا بیان کریں پھر اس موضوع پہ آتے ہیں کہ فضائل میں سب سے زیادہ فضائل مولا امیر المؤمنین کے ہیں ایک، اور فضائل میں جو سب سے اہم فضائل ہیں وہ بھی مولا امیر المؤمنین کے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اب اگر مولا امیر المؤمنین کے فضائل چھپ گئے تو پھر سب کے چھپ جائیں گے، اگر ان کے فضائل ظاہر نہیں ہوئے تو ان کی امامت، ان کی ولایت، ان کی وصایت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ مولا امیر المؤمنین کے القاب بھی چھینے گئے اور چھپائے گئے، ان کے فضائل بھی چھینے گئے اور چھپائے گئے۔ اس کے بارے میں ہمارا تفصیلی ڈسکشن ہے کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم یہ سب القاب تھے مولا امیر المؤمنین کے، اور ابھی کچھ دن پہلے ہم نے ڈسکشن کیا ہے کہ امیر المؤمنین بھی اشرف الانبیاء نے مولا امیر المؤمنین کے لیے فرمایا تھا، لیکن آپ دیکھیں سارے القاب دوسروں کو دے دیے۔ صحیح۔ صدیقہ جناب سیدہ کا لقب تھا، یہ بھی دوسروں کو دے دیا۔ صحیح۔ تو اگر مولا امیر المؤمنین کے فضائل چھپ گئے تو پھر امام محمد تقی، امام علی نقی علیہ السلام کے فضائل کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اسی طریقے سے بعد اشرف الانبیاء جو پہلا ظلم ہے بلا شک وہ جناب سیدہ کا ہے، اور ابتدا وہاں سے ہے فزیکلی ظلم کی، کہ جس میں مار پیٹ جلاؤ گھراؤ ہے، وہ اللہ اصل ظلم وہ واقع کرتاس سے ہے کہ جب اشرف الانبیاء کے قول کو اور پوری نبوت کو شک میں ڈال دیا گیا، حجر و ہذیان کہہ کے ان کی توہین کی گئی۔ لیکن جو فزیکلی ظلم نظر آتا ہے اہل بیت کا جو شروع ہوا وہ جناب سیدہ سے شروع ہوا، لیکن جو عروج نظر آتا ہے کہ جس میں اشرف الانبیاء کی بیٹیوں کو بازاروں درباروں میں پھرایا گیا، اشرف الانبیاء کے نواسے کے سر کو تن سے جدا کر کے اس پر گھوڑے دوڑائے گئے، مثال کے طور پر مولا امیر المؤمنین کی ضربت لگی، امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، ان کے جنازے کو اشرف الانبیاء کے
قبر مطہر کے پاس نہیں آنے دیا گیا. لیکن جو بڑا جلوہ مظلومیت کا نظر آتا ہے وہ واقع کربلا میں نظر آتا ہے کہ امام حسین کے اصحاب انصار کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بھتیجوں کے ساتھ سب کو قتل کیا جاتا ہے، سر تن سے جدا کیے جاتے ہیں، حتیٰ حضرت علی اصغر تک کا سر تن سے جدا کیا جاتا ہے. پھر باقاعدہ گھوڑوں کو تیار کر کے امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر پر اعلان کر کر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں. پھر رسول کی بیٹیوں کو، اسے ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ حضرت زینب، حضرت ام کلثوم علیہم السلام بعد شہادت امام حسین اشرف الانبیاء سے سب سے زیادہ جو قریبی تعلق تھا وہ ان دو ہستیوں کا تھا، یعنی حضرت زینب، حضرت ام کلثوم علیہم السلام. حتیٰ امام زین العابدین جو ہیں وہ حضرت زینب، حضرت ام کلثوم کے بعد ہیں، مقام اور منزلت میں نہیں. مقام منزلت میں امام زین العابدین کا مقام بلند ہے کیونکہ امام ہے، معصوم ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ حضرت زینب، حضرت ام کلثوم کی کیسی فضیلت ہے جو اس وقت یعنی شہادت امام حسین کے بعد صرف ان دو کے پاس تھی، اور شہادت امام حسین سے پہلے صرف ان تین کے پاس تھی، یعنی امام حسین اور شامل ہو گئے تھے. وہ کون سی فضیلت ہے کہ اشرف الانبیاء کی بیٹی کے شکم مطہر میں اگر کسی نے پرورش پائی تھی تو صرف وہ یہ عصر عاشور تک یہ تین ہستیاں تھیں، اور عصر عاشور کے بعد یعنی شہادت امام حسین کے بعد صرف یہ دو تھیں، یعنی حضرت زینب، حضرت ام کلثوم. ان کے علاوہ کوئی بھی کائنات میں اشرف الانبیاء کا اتنا قریبی رشتہ دار نہیں تھا. بالکل صحیح. اور ان کو اسیر کیا گیا، باندھ کے اونٹوں پہ بٹھایا گیا، بے مخنا و چادر بازاروں درباروں میں پھرایا گیا. تو واقع کربلا کیونکہ ایک انتہائی شدید مظلومیت کا جلوہ اہل بیت علیہم السلام کی، لہٰذا اسے بہت فوکس کیا. بس دو چیزیں، مولا امیر المومنین کے فضائل و مناقب اور واقع کربلا. اگر مولا امیر المومنین کے مناقب اور فضائل چھپ گئے تو پھر سب چھپ جائے گا. نہ امام حسن نہ امام حسین، چاہے جائے کہ امام علی نقی، امام محمد تقی، امام علی نقی اور امام حسن عسکری یا امام زمان. اور اگر واقع کربلا چھپ گیا تو پھر سب چھپ جائے گا، اتنے بڑے مصائب چھپ جائیں. لہٰذا اس وجہ سے کہ بعض دفعہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں جناب سیدہ کہ مصائب تو ایک دم سے ہمارے یہاں ایک لہر چڑھتی ہے کہ نہیں، ہم لوگوں نے پھر عزاداری امام حسین کو شاید فضول میں آگے کر دیا نا. یہ امر ائمہ کے تحت آگے کیا گیا ہے، کیونکہ یہ چھپ گئے تو سب چھپ جائے گا. فضائل مولا امیر المومنین چھپ گئے تو سب چھپ جائے گا. تو ان دو کو بڑی اہمیت دی گئی. اب کیونکہ جناب سیدہ سے مصائب کی ابتدا ہوئی تو یہ ایک نقطہ آغاز ہے، اس کی ایک الگ اہمیت ہے. یہ نقطہ آغاز ہے، وہ نقطہ عروج ہے. صحیح سمجھے؟ اس طرح سے گراف جا رہا ہے. بالکل صحیح. اور باقی جو مظالم ہیں پھر وہ اس طرح سے نیچے آ رہے ہیں. یعنی آج بھی اگر دنیا میں کوئی مارا جاتا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ ابتدا تھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے، یہ واقع کربلا عروج پہ، اور اب جتنے مصائب ہیں وہ نہ ابتدا ہیں اور نہ عروج ہیں. ان دو کو یاد رکھنا سب سے اہم کام ہے. بالکل صحیح. ائمہ علیہم السلام نے ہمیشہ ایک تو جناب سیدہ کے مصائب کی جانب، اور خصوصاً امام کا خود حکم تھا کہ بچوں کو خطبہ فدق یاد کرو. اور یہ ایک زمانے میں بچوں کو یاد ہوتا تھا. اور یہ جو عزاداری کا جلوہ ہے، کیونکہ ابتدا اس سے تھی تو اس زمانے میں اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی. اور یہ جو انہوں نے قاضی القضات نے بیان کیا ہے، یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ اس زمانے میں جناب سیدہ کے مصائب ایک اہم ترین چیز تھی، اور ساتھ میں واقع کربلا. ان دونوں کو، اور آج الحمدللہ یہ دوبارہ جو ہے وہ دونوں کی جانب جو اتنی اہمیت ہو رہی ہے، یہ خود ایک بڑا مثبت کام ہے، اور دوست بھی اور دشمن بھی اس سے آشنا ہو رہے ہیں. البتہ یہ ہم بتاتے چلیں، جب ہم دشمن کہتے ہیں تو قطعاً مراد جو ہے برادران اہل سنت نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری جان ہیں، ان قدم ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں. ان کا معاملہ اور ان کے نازبی ملاؤں کا معاملہ دونوں کا الگ ہے. بالکل میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ آپ دیکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کوئی بھی اہل سنت میں سے لیتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چاہے وہ ہوسٹ ہو، صحافی ہو، اداکار ہو، گلوکار ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، لیکن وہ اچھا ہے اس اعتبار سے کہ وہ رسول اللہ کی آل سے بغض نہیں رکھتا.
لیکن جب ان کے ملا سے آپ سنیں گے، وہ کیونکہ عام طور پہ ناسبی ہیں اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آل رسول کو پروموٹ نہیں کرنا ہے، تو وہ بہت سنبھل کے کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جو عوام اہل سنت ہیں وہ ہمارے خطن بھائی ہیں، وہ جب نام لیتے ہیں امام حسن امام حسین کا تو کیا کہتے ہیں؟ امام حسن امام حسین علیہ السلام بھی کہہ دیں گے۔ لیکن جو ان کے ملا ہیں وہ خصوصاً، البتہ ملاؤں میں دیوبندی اور اہل حدیث خصوصاً، بہت سنبھل کے کہیں گے حضرت حسن، حضرت حسین، کہیں منہ سے امام نہ نکل جائے۔ اور انہی لوگوں کا فتنہ کریٹ کیا ہوا تھا کہ اہل بیت کے ساتھ شیعہ علیہ السلام لگاتے ہیں، جبکہ یہ فتنہ ان کا نیا فتنہ تھا۔ بخاری میں جگہ جگہ اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام ہے، اور پرانے علماء اہل سنت حتیٰ نواسب بھی علیہ السلام ہی مجبوراً کہتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے علیہ السلام کہنا چھڑوایا۔ کیوں چھڑوایا؟ اس کی بعض لوگوں نے دلیل دی ہے۔ دلیل یہ دی ہے کہ جب اصحاب کا نام آتا ہے تو رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ، اور ایک دم سے علیہ السلام، تو گراف اوپر ہوتا ہے، لوگوں کی توجہ ہوتی ہے کہ یہ کیوں علیہ السلام ہو گئے۔ تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے کیا کیا جائے کہ ان سب کے ساتھ بھی رضی اللہ لگایا جائے، اور کہنے والوں کے لیے پھر ایک پریشر ڈیولپ کیا۔ تو یہ ان کی نئی پالیسیوں میں سے ایک پالیسی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے کہ ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ تمام اہل سنت تقریباً کہتے تھے کرم اللہ وجہہ مولا امیر المومنین کے ساتھ۔ لیکن اب یہ شدت ہے کہ کرم اللہ نہ کہا جائے۔ کیوں؟ بعض علماء نے ڈسکس کیا کیونکہ اس سے دوسروں کی توہین ہوتی ہے۔ توہین کیا ہوتی ہے؟ توہین یہ ہوتی ہے کہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ کرم اللہ، ایک دم سے گراف اوپر جاتا ہے، لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور ان کے ذہن میں آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک منفرد شخصیت کے مالک تھے۔ ان کا ہدف کیا ہے کہ اہل بیت کو منفرد نہیں رہنے دینا ہے، بالکل ان کو عام لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دینا ہے۔ تو ائمہ نے ہمیشہ جناب سیدہ کے فضائل اور مناقب اور مصائب کی جانب، اور پھر اگر زیارات، جو اہم ترین نظریات شیعوں کو دیے گئے اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے، اس جانب توجہ رہے، وہ ہیں زیارات میں۔ اور زیارات کے لیے تاکید ہوئی کہ بعض زیارات سالانہ ہیں، بعض زیارات ڈیلی بیسس پہ ہیں، بعض زیارات کی بہت تاکید ہے، اور بعض زیارات ہفتے وار ہیں۔ اور ان میں بار بار جو ہے ذہن میں ڈالا گیا کہ اہل بیت کے یہ فضائل ہیں، اہل بیت کے یہ مناسب ہیں۔ اور جناب سیدہ کے ساتھ ہمیشہ جو ہے الشہیدہ، مقتولہ، مظلومہ، اور وہ کہ جن کے حق کو غصب کیا گیا، تو یہ در حقیقت ائمہ کی جانب سے تھا کہ ہمیشہ مومنین جانیں کہ سیدہ کے ساتھ کیا ہوا۔ قبلہ کیونکہ ہمارا وقت بھی بالکل اب مختصر رہ گیا، ہم آخری ایک حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ آج کی یقیناً اس وقت کا تقاضا بھی ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت جو ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جب یہ کسی کے اوپر عیاں ہو جاتی ہے تو اس کو سوائے حق کو تسلیم کرنے کے کوئی دوسرا رستہ نہیں ہوتا، اس کے پاس راہ فرار ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن کیونکہ مذہب جعفریہ، مکتب اہل بیت ہمیشہ مشکل دور میں رہا، ہمیشہ مخالف میڈیا کا سامنا رہا، ہمیشہ مخالف حکومتوں کا سامنا رہا، مخالف قوتوں کا سامنا رہا، کچھ تقیہ کا دور گزرا، کچھ قید کا دور گزرا، کچھ جلا وطنیوں کا دور گزرا، تو اب اس وقت اس سائنس کی، اس ٹیکنالوجی کی بدولت اب یہ ہے کہ اب جن اہل سنت تک، جن مسلمانوں تک، جن مذہب جعفریہ کے علاوہ غیر شیعہ احباب تک ہم اپنا پیغام پہنچانا چاہیں تو ان کو کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کو کہیں لائبریری میں نہیں جانا پڑے گا، ان کو کسی مولانا کے پاس بیٹھ کے تصدیق نہیں کرنی پڑے گی، جیسا کہ آپ اپنی گراں قدر خدمات کے اپنے دوسرے کی طرفین کی کتابوں کے ان کے سکین ان کو سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اب اس وقت کیونکہ آپ ایک محفوظ ملک میں ہیں، میں بھی ایک محفوظ ملک میں ہوں، اور ہمارا قصور اور ہمارا جرم بھی صرف یہی ہے کہ جناب سیدہ اور اہل بیت علیہ السلام کی وکالت، لیکن جو ہمارے ملک پاکستان میں بالخصوص تشیع کسی ایسے گرداب میں ہے، کسی ایسے حالات میں رہ رہے ہیں، ایسے حالات میں بس رہے ہیں کہ ان کے لیے کھل کے جناب سیدہ پہ بات کرنا ممکن نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی طاقت کو، اس سوشل میڈیا کے اس ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے کون سا ایسا احسن انداز ہوگا، کون سا ایسا مناسب رویہ ہوگا کہ ہم اس دور میں غافل بھی نہ بنے، مجرم بھی نہ بنے، جناب سیدہ کا حق
پہنچائیں بھی، لیکن ایک آسن اور ایک ایسے طریقے سے پہنچا دیں کہ کیونکہ یہ تمام واقعات اہل سنت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، جب ان کے سامنے کتاب کی جاتی ہے تو ایک دفعہ وہ چکرا جاتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ یہ قصور اہل سنت کا نہیں، قصور عوام میں اور مناسبی ملاؤں میں ہے، جنہوں نے اپنی حد تک عوام کو رکھا اور بیہائنڈ دا سین پیچھے جو حقائق تھے ان کو چھپا دیا گیا۔ اب ان ناصبی ملاؤں کی ان شاطرانہ پالیسیوں کو بھی سمجھتے ہوئے کیسے ممکن ہے کہ ہم غیر شیعہ حضرات کو جناب سیدہ کا حق آسان طریقے سے منوا سکیں؟ دیکھیں بڑی تیزی سے اس کو بیان کرتے ہیں، اگر ایک آدھ منٹ اوپر بھی ہو جائے تو اس کو جی جی حوالے جو ہیں وہ درگزر فرمائیں۔ کچھ عرصے پہلے جب میں امریکہ میں تھا تو وہاں پر شکاگو کی ایک یونیورسٹی کی پروفیسر تھیں، ڈاکٹریٹ انہوں نے کیا ہوا تھا، ان کا تعلق تھا مصر سے، تو وہ ہم سے ملنے آئیں اور ان کو علم تھا کہ ہم ان موضوعات کو ڈسکس کرتے ہیں علمی طریقے سے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا اور وہ جملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ اور وہ اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے ساتھ آ گئی تھیں، شوہر نے ان کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ شیعہ ہو گئی تھی، البتہ ظاہر ہے کہ وہ بہت پڑھے لکھ کے شیعہ ہوئیں۔ انہوں نے جملہ کہا کہ شیعت کے پھیلنے میں، ابھی بڑا عجیب جملہ ہے، تو میں نے ہنس کے فوراً کہا کہ میں ان میں سے نہیں ہوں، تو کہنے لگے یس آئی نو۔ تو انہوں نے کہا کہ شیعت کے پھیلنے میں جو ایک رکاوٹ ہیں وہ ان کے اسکالر اور علماء ہیں، پھیلنے میں شیعت کی تبلیغ میں جو ایک رکاوٹ ہیں وہ ان کے علماء اور اسکالر ہیں بعض۔ میں سمجھ گیا کیا کہنا چاہ رہی ہیں، میں نے کہا میں ان میں سے نہیں ہوں، کہنے لگے یس آئی نو۔ اب آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جب آپ لوگ حقائق بیان نہیں کریں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ ہم میں اور دوسرے مذاہب میں فرق نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں، تو ان مظلوم اہل سنت کو کون آشنا کرے گا حقائق سے، فضائل اہل بیت سے، مصائب اہل بیت سے؟ کون ان کو بتائے گا؟ تو یہ ذمہ داری بلا شک علماء کی ہے، محققین کی ہے، اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں تو سننے والوں میں سے کوئی نہ کہے کہ جی اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جس حد تک جو نوجوان جس طرح سے سوشل میڈیا پر علمی طریقے سے حوالے پیش کر کر اگر وہ بولنا نہیں آتا تو مختلف ویب سائٹ سے کاپی پیسٹ کرے، اگر وہ لکھنا نہیں جانتا تو جو کام ہو چکا ہے اس کو پروموٹ کرے، اگر وہ بولنا جانتا ہے تو وہ بولے، اگر اس کو اپنی آواز کو چھپانا ہے تو وہ لکھ کر کرے، آواز کو چینج کر کے وہ کر سکتا ہے، لیکن ہاں علمی طریقے سے ہو، بدتمیزی کے ساتھ نہ ہو، فضائل اہل بیت بیان ہوں، مصائب اہل بیت بیان ہوں، اور ان کے جو لوگ کوز تھے جنہوں نے اہل بیت پر ظلم ڈھایا ان کے چہرے سے علمی طریقے سے حوالوں کے ساتھ پردہ ہٹانا چاہیے۔ مثال کے طور پر جب فتح کی بات ہوتی ہے تو یہ بیان ہونا چاہیے کہ اگر فتح واقعاً بیت المال کا حصہ ہونا چاہیے تھا تو تیسرے سیاسی خلیفہ جناب عثمان نے کیوں مروان کو دے دیا؟ اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا، اور بڑا اچھا یہ ہوا کہ اس کے کچھ ہی دن کے بعد انڈیا کے بعض علماء اہل سنت نے اس موضوع کو اٹھایا، تو خود مجھے اچھا لگا کہ دیکھو ایک یہ چیز کھلی آگے اور اب لوگ اس کو اٹھا رہے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ ہم نے پہلی دفعہ اٹھایا، ممکن کہیں اور سے بھی ہوا ہو، لیکن یہ ہمیں موضوعات اٹھانے چاہیے۔ اچھا، ایک موضوع جس کو ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے، اور میں کچھ مصروف تھا مجالس میں تو نہیں کر پایا، یہ جو کوئٹہ میں اس وقت مولانا حسنین وجدانی صاحب کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا ہے، تو یہ ایک خطرناک سلسلہ ہو رہا ہے شیعوں کی زبان بند کرنے کے لیے، اور اسی کا ایک مرحلہ تھا جناب عاشق بی صاحب کی شہادت۔ جی، تو اس وقت جو اہم ترین کام ہے وہ سوشل میڈیا سے ہو سکتا ہے، البتہ یہ جو کام ہو رہا ہے، جو توہین رسالت کی اس وقت تہمت لگائی جا رہی ہے، یہ توہین مذہب کی شیعوں پہ، تو اب ہمیں تمام شیعوں کو من حیث القوم، اور جو لوگ سن رہے ہیں، اور جو نوجوان اور جوان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یا لڑکی ہو یا لڑکا ہو کام کر سکتے ہیں، ان پر واجب ہوگا کہ علمی طریقے سے اس وقت پاکستان میں اس فتنے کا جو توڑ ہے وہ اس طریقے سے ہوگا کہ جہاں پر توہین رسالت کتب اہل سنت میں ان پر مقدمے کرنے ہوں گے، ان کو سوشل میڈیا پہ لانا ہوگا، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ یوٹیوب ہو، چاہے وہ ٹک ٹاک ہو، اور چاہے وہ دوسرے اور سوشل میڈیا ہوں۔ اور ہمیں پوچھنا ہوگا کہ مثال کے طور پر جو اشرف الانبیاء پر کئی دفعہ خودکشی کی ارادے کی کوشش ہے، جس کا ذکر بخاری میں کھل کے ہے،
تاریخ طبری میں ہے اور درجنوں کتابوں میں ہے، اور ان کے علماء نے کہا ہے اجماع اور روات اس موضوع پر راویوں کا اجماع ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ہمیشہ جواب دیتے رہے نا تو مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ اب ہمیں پاکستان کے سوشل میڈیا پر کتب اہل سنت میں جہاں جہاں توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور باقی انبیاء کی توہین ہے، اس کو لا کر ان لوگوں کے شر کو کم کرنا ہوگا۔ کیونکہ اب مثال کے طور پر بخاری کے ترجمے میں حدیث قرطاس میں ترجمہ کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ وہ برا رہے ہیں، صحیح؟ بخاری میں ہے، طبری میں ہے، اور ہمارے اپنے چند جو سابقہ چیزیں ہیں ان میں ہمیشہ دکھاتے ہیں کہ اشرف الانبیاء پر خودکشی کی نسبت دی گئی ہے کہ انہوں نے کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کی۔ اور یہ خودکشی کی کوشش کس صورت میں ہے کہ جب پہلی دفعہ وحی آئی تو معاذ اللہ اشرف الانبیاء نے معاذ اللہ اپنے آپ کو مجنون اور دیوانہ سمجھا اور خودکشی کی کوشش کی، معاذ اللہ۔ یہ ہے نظریہ کس کا؟ تاریخ طبری کا۔ بخاری اور دیگر کتب کے حساب سے جب وحی کا سلسلہ رکتا تھا تو وہ خودکشی کی کوشش کرتے تھے، ایک دفعہ نہیں، مرارن، کئی دفعہ۔ اب یہاں پہ ہم سوال کریں کہ اگر کوئی ہندو کہہ دے کہ تمہارے نبی نے معاذ اللہ اس قبیح فعل کی، کئی دفعہ کوشش کی، تو آپ اس کو سزا دیں گے؟ آپ بخاری کو سزا نہیں دیں گے؟ اگر کوئی عیسائی کی بات کر دے تو دیکھیں پاکستان میں جو امن و امان ہے یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ اگر امن و امان ہوگا تو سب کے لیے ہوگا، اور اگر فتنہ کسی کے لیے ہوگا، چاہے ہندو کے لیے، چاہے عیسائی کے لیے، چاہے سنیوں میں سے کسی کے لیے، جیسے کہ آپ دیکھیں مشال خان کو مار دیا گیا توہین مذہب کے نام پر، وجہ کیا تھی؟ وہ ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا، صورت شکل کا اچھا تھا، یہ دیندار نام نہاد وہابی قسم کے لوگ سے چڑھتے تھے، اس کو قانے نہیں کر پاتے تھے، جلتے تھے۔ آپ دیکھیں انہوں نے حملہ کر کے مشال خان کو قتل کر دیا۔ بینک مینیجر جو ہے اس کو قتل کر دیا توہین رسالت یا مذہب کے نام پر، کیوں؟ کہ وہ جو پیون تھا وہ کام نہیں کرتا تھا، اس نے یہ ڈھال بنائی۔ سلمان تاثیر نے کہا کہ یہ قانون مس یوز ہو رہا ہے، کالا قانون توہین رسالت کا، انہیں مار دیا۔ بھٹے پر اس وقت عیسائیوں کو مس یوز کرنے کے لیے انہیں توہین رسالت کے نام سے ڈرایا جاتا ہے اور ان کو غلام بنا کر اور بیگار کیمپ کے طور پر ان کو رکھا جاتا ہے، کہ جس کی ایک واضح مثال ہے شمع بی بی اور شہزاد مسیح کے جو 4 مہینے کی حاملہ تھی، 4 سال کے بچے کے سامنے ان دونوں کو زندہ بھٹے میں ڈال دیا گیا۔ پھر یہ ہم دیکھتے ہیں ہندو لڑکیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کی زبردستیاں شادیاں ہو رہی ہیں، جس میں پوجا کماری کا قتل تھا، اس میں ہم تفصیل سے ڈسکشن کیا۔ اسی پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ سینیٹری ورکرز کی جاب کے لیے لکھا جاتا ہے نان مسلم۔ کیوں؟ سینیٹری کا کام کیا مسلمان نہیں کر سکتے؟ کیا تیونس میں، الجزائر میں، مراکش میں، اور مثال کے طور پر ایران میں، عراق میں جو سینیٹری کا کام گٹر کی صفائی کرنے والے ہیں وہ مسلمان نہیں ہوتے؟ سب مسلمان ہوتے ہیں۔ تو ہماری آرمی اور ہمارے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ ایک تعصب والی مینٹلٹی رکھتی ہے۔ اگر عیسائیوں اور ہندوؤں کے ساتھ ظلم ہوگا تو یاد رکھیں پھر سب کے ساتھ ہوگا۔ عدل جس معاشرے میں ہوتا ہے تو وہاں سب کو عدل دینا ہوتا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں کسی پر بھی ظلم ہو تو یہ ظلم آگے بڑھے گا۔ تو یہاں پر ہم سوال کریں گے کہ اہل سنت اپنی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لکھیں برانہ، لیکن اب اگر کوئی عیسائی کہہ دے کہ تمہارا رسول برا رہا تھا تو آپ اس کو ماریں گے، کوئی ہندو کہہ دے تو آپ اس کو ماریں گے، کوئی عام پاکستانی جج سے کہہ دے کہ جج صاحب آپ کیا برا رہے ہیں تو توہین رسالت کا کیس ہوگا، توہین عدالت کا کیس ہوگا، لیکن اشرف الانبیاء کے لیے لفظ برانہ بخاری میں ہوگا تو اس پر کیس نہیں ہوگا۔ پھر کوئی اگر خودکشی کی نسبت دے دیں اشرف الانبیاء کو، پھر یہ جو کتاب لکھی گئی ہے پوری سیٹینک ورسز جو سلمان رشدی نے لکھی ہے، اس کا جو مین اور سینٹرل آئیڈیا ہے وہ حدیث غرانیق ہے، کہ جو اہل سنت کی ایک مشہور ترین اور صحیح ترین روایات میں سے ہے کہ شیطان نے وحی کے دوران اپنے الفاظ داخل کر دیے تھے معاذ اللہ رسول اللہ کی زبان پر۔ اب اگر کوئی عیسائی کہہ دے کہ تمہارا نبی جو ہے وہ وہی بولتے بولتے شیطانی جملے بھی بول جاتا تھا، تو سلمان رشدی نے اسی چیز کو تو ڈسکس کیا ہے، لیکن ہاں اس نے بدتمیزی کیا۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ سلمان رشدی حیدرآباد دکن کے اہل سنت فیملی کا ہے، اگر یہ شیعہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو اس پاکستان کے ماحول کو اگر ہمیں صحیح کرنا ہے
تو کیونکہ ملا ایکسپلائٹ کرتے ہیں عوام کو. دیکھیں پڑھے لکھے آدمی سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ فلانا طبقہ توہین رسالت کر رہا ہے, وہ بیچارہ ڈر جاتا ہے. اب ہمیں پڑھے لکھے اہل سنت کو یہ بتانا ہوگا کہ توہین رسالت کا جو سب سے بڑا منبع اور سورس ہے وہ خود کتب اہل سنت ہے, خصوصاً صحائح ستہ. اور بتانا ہوگا کہ انڈیا میں جو کتاب لکھی گئی تھی معاذ اللہ جس کا نام بھی جو ہے توہین آمیز رنگیلا رسول, وہ کوئی ناول نہیں تھا, وہ ہندوؤں کے نظریات نہیں تھے, وہ اہل سنت کے نظریات کو جمع کیا گیا تھا. وہ بخاری اور مسلم اور باقی صحائح ستہ اور کتب تواریخ جب اردو میں ترجمہ ہو کے آ گئی تھیں تو بعض ہندوؤں نے اس کو چھاپ دیا تھا, کیونکہ وہ پھر اردو پڑھتے تھے اس زمانے میں لوگ, اور انہوں نے اس کو کر دیا. لہٰذا جو بھی نسخے آج اس کتاب کے موجود ہیں وہ سارے حوالے کتب اہل سنت کے ہیں. تو ہمارے خیال میں اس وقت تمام اس فتنے کا جو توڑ ہوگا وہ ہمیں بتانا ہوگا برادران اہل سنت کو کہ توہین رسالت کا جو ایک جن بنایا ہوا ہے علماء اہل سنت نے, یہ صرف اس لیے بنایا ہوا ہے تاکہ عوام کو ڈرایا جائے اور وہ ان کی کتابوں سے ریفرنس نہ دیں, جبکہ توہین رسالت کا اصل مرکز کتب اہل سنت ہے. اور یہ جو کوئٹہ میں ہوا جو شیعوں کے خلاف ہوتا ہے, اس میں ہمیں جو پالیسی اپنانی ہوگی وہ بار بار سوشل میڈیا پہ لا کر ہمیں بتانا ہوگا. یعنی یہ ہم سے دعویٰ کریں توہین صحابہ نہ ہو, ہم ان سے دعویٰ کریں توہین رسالت نہ ہو, توہین امہات المومنین نہ ہو, کیونکہ جو توہین رسالت کرتے ہیں ان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ توہین صحابہ کی بات کریں. ہمیں یہ پالیسی اپنائیں. ماشاءاللہ قبلہ, بہت شکریہ, بہت نوازش. میں پھر پروگرام کے اختتام پہ آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے اس پروگرام تلاشی حق کے لیے وقت نکالا, اور یقیناً آخر میں ایک بات اگر آدھا منٹ, اور ہمیں توہین خداوند تبارک و تعالیٰ جو ان کتابوں میں ہے اس کو فوکس کرنا ہوگا. بے شک صحیح توحید جو ہے وہ اہل بیت کے ذریعے سے ہے. بے شک بے شک بے شک. اور اہل بیت سے جو توحید ملے گی وہ صحیح توحید ملے گی. وہ اللہ صحائح ستہ میں اور بخاری میں جو توحید ہے وہ جہنم میں پاؤں ڈالنے والے خدا کی توحید ہے. وہ داڑھی مونچھوں, وہ بغیر داڑھی اور مونچھوں والے امرد خدا کی توحید ہے, ہم نہیں مانتے اسے. صحیح توحید اہل بیت سے ملے گی. لہذا مومنین کو جہاں جہاں توہین خداوند تبارک و تعالیٰ ہے کتب اہل سنت میں, جہاں جہاں توہین انبیاء علیہم السلام خصوصاً توہین رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ ہمیں پیش کرنی ہوگی تاکہ سیاستدان, جج حضرات, سویلین ہوں یا جو بھی ہوں, عوام, خواص, بچے اور جوان ان چیزوں سے آشنا ہوں اور اپنے علماء سے سوال کریں اور ان کے گلیبان کو پکڑیں کہ توہین رسالت کرنے والوں, تم توہین صحابہ کا شور مچا کے لوگوں کو اٹیک کرتے ہو, لوگوں پر اٹیک کرتے ہو. ماشاءاللہ, بہت شکریہ قبلہ, نوازش. خداوند متعال جو ہے وہ آپ جیسے علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے, اور اسی آسن انداز میں مکتب تشیع کا تحفظ جو ہے وہ بہترین دلائل اور برہان کے ساتھ کرتے رہے. مومنین کرام, ناظرین گرامی قدر, آپ ہمارا پروگرام تلاشی حق دیکھ رہے تھے, اور آج ہمارے مہمان تھے قبلہ علامہ شہریار رضا عابدی صاحب, اور انہوں نے بڑے مفصل انداز میں, بڑے مدلل انداز میں ایام فاطمیہ, جناب سیدہ کی مظلومیت اور جناب سیدہ کی مظلومیت بیان کرنے کے سلسلے اور ان تمام امور کی نشاندہی کی جو اس وقت مذہب تشیع کو جو خطرات ہیں کہ ان سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے. خداوند متعال ہمیں حق کہنے, حق بولنے, حق سننے, حق سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے. اپنا اور اپنے قریب رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم یا علیہ السلام.